बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं का दावा है कि एमक्यूएम लंदन की बैरून मुल्क मुकीम क़यादत की जानिब से जो कराची में चॉकिंग करवाई जा रही है, उसमें जो चॉकिंग करने वाले नौजवान हैं, कम उम्र नौजवान हैं, ये दावा बता रहा हूं कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का। उनका कहना यह है कि चॉकिंग करने के बाद वो नौजवान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से उठे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया और बिलाखिर उन्हें बचाने कोई नहीं आया और एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने ही जाकर उन नौजवानों को पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से लिया और फिर उन्हें समझाया कि जिनके कहने पर वो वॉल चॉकिंग कर रहे थे उनका पाकिस्तान के अंदर कोई वजूद नहीं है, और अगर अब कोई वजूद है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ही का वजूद होगा। ये क्या मामला है? एक तरफ ये दावे हैं, दूसरी तरफ कराची शहर में एमक्यूएम लंदन या बानी एमक्यूएम के हक में वॉल चॉकिंग का सिलसिला शुरू है। सीनियर रहनुमा नसीम जलील, डॉक्टर फारूक सत्तार और सैयद मुस्तफ़ा कमाल, इन्हें राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए हैं और इसी के साथ जो डिप्टी कन्वीनर बतौर अनीस कायम खानी साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक खबर यह है। और कराची की सियासत में अहम बड़ा टास्क एमक्यूएम पाकिस्तान को अगला कौन सा मिला है, और एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में, जी हाँ, अगर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जो कि तय हो चुका है कि लेगी, तो उसमें कितनी सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान ले रही है, अब दी जा रही हैं, हासिल कर लेगी अवाम के वोटों से, ये क्या, इसको आप अपने तरीके से समझ लीजिएगा। एक अहम खबर यह है, और इस ज़िमनी इलेक्शन एमक्यूएम और ये वॉल चॉकिंग पर आने से पहले एक दो कराची से ही रिलेटेड खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि जी इमरान खान साहब ने जो 35 हलकों पर इस्तीफे मंजूर हुए थे पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के, उन्होंने ये कह दिया है अपने तमाम तर उन्हीं अरकान से जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं कि वो ही कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, यानी कि अगर ज़िमनी इलेक्शन कराची में हो या पूरे पाकिस्तान में हो तो उन ज़िमनी इलेक्शन में 35 की 35 सीटों से नहीं लड़ेंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा मौका है, और इस तरीके से कराची में कहा जाता है कि 9 हलके हैं, तो उन 9 हलकों पर इमरान खान उम्मीदवार नहीं होंगे और जो साबका कैंडिडेट थे और जो कामयाब हुए थे वही रहेंगे। एक अहम खबर यह है कि जी शेख रशीद के खिलाफ एक मुकदमा है, और खासा दिलचस्प किस्म का मुकदमा है, और लगता यह है कि जिस नौयत का ये मुकदमा है, माजी में जो पॉलिटिकल केसेस दर्ज किए जाते हैं उसी से मिलता जुलता, कह लीजिए कि पूरा की पूरा जो ड्राफ्ट होता है, मतन होता है, वो है। और शेख रशीद साहब क्या कल या परसों कराची लाए जाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, और फिर क्या, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के कहने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्या वाकई सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इजाज़त इसमें ली गई थी, उनकी मर्जी शामिल थी, या फिर एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं, और इस तरीके से जो बैटल पंजाब के अंदर थी, इस्लामाबाद थी, उसको इसके बाद अब कराची या जो कह लीजिए पूरे सिंध के अंदर लड़ने का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। मैं आपको ये एफआईआर पढ़ के सुनाता हूं, फिर एमक्यूएम के दीगर इश्यूज के, और चूंकि ये रिलेटेड है सारे इश्यूज से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो शहरी सिंध है, इसका जो सियासी दर्जा हरारत है वो क्यों कर गर्म होने जा रहा है, और इसके अंदर जो मेन प्लेयर होगी वो एमक्यूएम होगी। एमक्यूएम कौन सी होगी, इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ये खुदा बख्श हैं, वल्द गोबिद खान है, और ये बताया गया है कि मवाज गोट से इनका ताल्लुक है, और ये कहते हैं कि जी जुबानी मुदई मुकदमा, मैं बाला पता पर फैमिली के हमरा रिहाइश पजीर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहैसियत सीनियर नायब सदर PS112 काम करता हूँ। अमरोज अपने दफ्तर में अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद था। ये दिलचस्प है, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि आज मौरखा 2/2, जी हाँ, 2023 बवक्त 4:30 बजे शाम मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह
پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں میڈیا نمائندوں سے چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری کے خلاف انتہائی غلیظ غیر اخلاقی الفاظ استعمال کر رہا تھا، جس کو سننے کے بعد پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان میں اشتعال پھیل گیا اور لوگوں کی بڑی تعداد باہر روڈ پر نکل آئی۔ چونکہ میں نے اور دیگر ساتھیوں نمبر 1 پیر بخش ولد علی مراد، نمبر 2 محمد بخش ولد مولا بخش وغیرہ نے بڑی مشکل سے روکا، یعنی کہ مواج گوڑ میں شیخ رشید کے بیان کے بعد ہزاروں کارکنان نکل آئے اور ان کو انہوں نے روکا۔ تو اب کیا شیخ رشید نے کیا الفاظ ادا کیے تھے؟ کہیں ذکر نہیں ہے کون سے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ ایف آئی آر جس کے تحت بن سکتی تھی۔ عام طور پہ سابقہ جو فوجی سربراہان کے خلاف بھی مقدمات کہہ لیجیے کہ ان کے خلاف جو بیان آتے ہیں تو وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ کون سا لفظ ہے جو کہ قانون کی گرفت میں آتا ہے۔ تو دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کون سے الفاظ کا چناؤ شیخ رشید صاحب نے کیا ہے۔ اچھا جی، اب شیخ رشید کے اوپر مقدمہ درج کراتے ہوئے یہ صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے جان بوجھ کر امن و امان خراب اور تصادم اور خون ریزی کرانے اور اشتعال پھیلانے کے لیے یہ سازش کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب میں تھانہ آ کر شیخ رشید کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے رپورٹ کراتا ہوں۔ اور جی مقدمہ درج ہو گیا 506 504 500 153 پہ، اور اس میں جو مقدمے کہہ لیجئے دستخط لکھے گئے ایس آئی پی خان نواز نے، اور یہ مقدمہ درج ہو گیا۔ خاصا دلچسپ مقدمہ ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کون سے الفاظ کا استعمال کیا۔ اسی کا تعلق بالکل عمران ریاض سے ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام آباد میں اور لاہور میں چل رہی ہیں، لیکن اب اس کو لگتا یوں ہے کہ سیاسی درجہ حرارت شہری سندھ کا بڑھانے کے لیے اس معاملے کو یہاں لے کر آیا جا رہا ہے، اور یہ سیل کر دی گئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، اور اس کو میڈیا کو ایک ساتھ ریلیز کیا گیا ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، جس کا کوئی عملی طور پر کہہ لیجئے کہ کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سکرپٹ آپ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا جو بلاول بھٹو ہیں شاید ان کی مرضی نہ ہو، اور جنہوں نے یہ ایف آئی آر کروائی ہو پیپلز پارٹی کے ہی کارکنان کا استعمال کر لیا ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس طرح کے کارکنان اور اس طرح کے ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے جیسا کہ سینئر رہنما ہے نسیم جلیل صاحبہ، ڈاکٹر فاروق صاحب اور سید مصطفیٰ کمال، ان کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ڈپٹی کنوینر مقرر کیا گیا ہے سینئر، اور انیس کیم خانی صاحب کو جو ہے وہ بطور ڈپٹی کنوینر لگایا گیا ہے۔ اچھا، اب ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم لندن کی ایکٹیویٹیز کراچی شہر کے اندر ماضی کے مقابلے میں خاصی دیکھنے میں آئی ہیں، نہ صرف کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، دیگر جو اندرون سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان سب کے اندر۔ اور یہ جو وال چاکنگ کی جا رہی تھی، بینرز لگائے جا رہے تھے، تو اس میں کچھ ایم کیو ایم رہنماؤں کے، ایم کیو ایم پاکستان جو موجودہ جو مرجر کے بعد بنی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نوجوان یہ وال چاکنگ کر رہے ہیں ان میں سے بیشتر کو اٹھایا گیا ہے، محمود آباد ہو یا مختلف علاقے ہیں وہاں پر چاکنگ کے بعد، اور اس چاکنگ کے بعد اٹھانے کے بعد انہیں کوئی بچانے نہیں آیا، اور وہ خود گئے متعلقہ تھانوں میں یا جہاں لا انفورسمنٹ یا جن کے پاس بھی یہ کارکنان موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کارکنان نہیں، بیسیکلی ینگسٹر ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا، جب اب جو طریقہ کار ہوتا ہے پوچھنے کا، تو انہوں نے بتایا کہ جی فلاں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وال چاکنگ کریں اور بھائی آ رہے ہیں اور سیٹنگ ہو چکی ہے۔ تو ان جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ اب بھائی کبھی زندگی میں نہیں آئیں گے، اور جو یہ حکم دے رہا ہے کہ وال چاکنگ کرو یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان میں اب ایم کیو ایم لندن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ اور پھر اس طریقے سے ان جو نوجوان ہیں ان کو سمجھا کر وہ واپس لے کر آتے ہیں، یا تو پھر ایم کیو ایم پاکستان میں لے کر آیا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر پر رہیں۔ یہ ایک سینیریو ہے جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا آیا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی
یہ جو پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر موجود ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم لندن موجود ہے جس کو بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہے جی ایک جو چند روز کے بعد ایک فیصلہ آنا ہے، اور بڑا اہم نوعیت کا وہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے لندن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں بانی ایم کیو ایم سے آتی آنے کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ دونوں اطراف کا ریئیکشن ایم کیو ایم پاکستان کے اگینسٹ ہونا ہے۔ مقدمہ ہارنے پر تو ظاہر بات ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا، اگر ایم کیو ایم پاکستان جیتتی ہے تو جو ایم کیو ایم پاکستان کا وہ فیکٹر جو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کا تھا پی ایس پی سے ہٹ کر، اس میں ابھی بھی ذرائع یہ کہتے ہیں، بلکہ خود ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، بعض لیڈرشپ بھی تسلیم کرتی ہے کہ اندرون خانہ ان کی ہمدردیاں بھی بانی ایم کیو ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن جو پی ایس پی کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کارکنان، یہ تنظیمی سٹرکچر تھا، اس میں سید مصطفیٰ کمال کا جو نقطہ نظر تھا اس کے مطابق لوگ تھے، لیکن اب وہ مرجر ہو چکا ہے۔ اب اس مرجر کے بعد بانی ایم کیو ایم سے امید رکھنے والے یا ان کے بالکل باغی ہو جانے والے کتنے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعداد کے اوپر جو ہے وہ کوئی واضح طور کے اوپر نہیں ہے کہ جی 10% ہیں، 50% ادھر کھڑے ہیں، 40% ادھر کھڑے ہیں، لیکن بہرحال لوگ موجود ضرور ہیں، سمپیتھی ضرور موجود ہے، اور جو ایم کیو ایم لندن کی قیادت ہے یا جو کارکنان ہیں نیچے، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود موجود ہے، لیکن خاموش طریقے سے وہ سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں، خود ایم کیو ایم کے اندر رہ کر بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں، سرکاری ملازمتیں بھی ان لوگوں کے پاس ہیں، تو وسائل کا استعمال بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، انفارمیشن بھی یہاں سے کلیکٹ کر کے جا رہی ہے اور وہاں سے یہاں آ رہی ہے، اور ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور ایک موقع کی تلاش ہے کہ کب کچھ ریلیکسیشن اوپر سے ہوتا ہے، پالیسیوں میں نرمی اختیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو سرگرمیاں ہیں ان کا کھل کے انعقاد یا پھر قانونی طریقے سے سرگرمیوں کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں کہ جی جو ضمنی الیکشن ہے اگر کراچی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب نے تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کو لکھا ہے کہ نہ کرائے جائیں۔ اب اگر جو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے، جو کراچی کے 9 حلقے ہیں، 9 سیٹیں ہیں، اس پر یہ کہا جا رہا ہے، میرے ذرائع، میرا جو کہہ لیجئے کہ خبر لانے والا جو سورس ہے، ان کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان ان 9 میں سے 5 سے 7 نشستیں حاصل کر لے گی۔ اب یہ نشستیں حاصل کرے گی ایم کیو ایم پاکستان، یا دی جائیں گی، یا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس آئے گا، یا پی ٹی آئی سے چھینا جائے گا، چھین کر لے کر دیا جائے گا، یہ اس میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگلے ولاگ کے اندر کہ جی یہ جو ضمنی الیکشن ہوگا، ایم کیو ایم پاکستان ان 9 میں سے 5 سے 7 نشستیں لے لیتی ہے تو کیا کم بیک ہوگی ایم کیو ایم پاکستان، اور جو شہری سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو ایک کہہ لیجئے کہ ماضی ہے وہ دوبارہ سے کھل کر سامنے آئے گا، اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی خالد مقبول صدیقی نے ایک لیٹر لکھا ہے، کن کن کو لکھا ہے اس پر میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا، وہ چونکہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے والی چیز ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے اس موقف سے بہرحال بہت سارے لوگ متفق ہیں، تو اس لیے اس پر الگ سے ولاگ کروں گا۔ تو اس کہہ لیجئے کہ لائف جو ولاگ ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ جو پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے اوپر، شیخ رشید کی گرفتاری کے اوپر، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو لیڈرشپ کے دعوے ہیں جو وال چاکنگ میں گرفتاریوں سے متعلق، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، تو اس کا اظہار بھی نیچے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔